बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। किब्र के बारे से गुफ्तगू हमारी जारी थी और किब्र की तीसरी किस्म कि यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के मुकाबले में अपने आप को बड़ा करार देता है, अपने आप को अज़मत वाला करार देता है और दूसरे को छोटा समझता है। इस तीसरी किस्म के अंदर 3 रुतबे हैं, 3 मर्तबे हैं। सबसे पहला रुतबा कि जो सबसे ज़्यादा कबीह हैं, कि अगर इस रुतबे के ऊपर कोई पहुंच जाए, इस बदबख्ती का कोई शिकार हो जाए, तो उस आदमी के तमाम हरकत व सकनात किब्र से भरे हुए होते हैं। इसके हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी थी। इसके बाद दूसरे नंबर का आदमी के जो इससे थोड़ा सा कम कबीह होगा, और तीसरे नंबर का आदमी के जो इससे ज़्यादा और कम कबीह होगा। इन तीनों ग्रोहों का तस्करा करने के बाद फिर मुसन्निफ़ इलाज बयान करना शुरू करेंगे कि इसका इलाज किस तरह से करेंगे, और उसके बाद एक दिलचस्प और अहम बहस शुरू होगी कि जो बहुत सारे तलबा और उलमा की ये बात वाज़ेह नहीं होती कि ये कैसे दोनों जगह जम करें कि एक तरफ हम तवाज़ु वाली कैफियत भी रखते हो और सामने जो आदमी है उसको हम जानते हुए बिल्कुल जाहिल हैं, तो जाहिल के सामने कैसे तवाज़ु करें। हमें पता है कि सामने वाले को नहीं आता है, हमें आता है, और फिर भी कहा जाए कि तवाज़ु से काम लो, उससे अपने से बड़ा समझो। कैसे बड़ा समझे जब हमें पता है कि वो छोटा है, हमें पता है कि उससे कम इल्म है उसके पास हमसे, तो इसके बावजूद जो है वो कैसे मसलन जो है उसको अपने से बड़ा समझा जाए। इससे हमें पता है कि हम नमाजी और बेनमाजी है, और हम कह के बेनमाजी को अपने से बेहतर समझो, कैसे समझेंगे। तो इसका जो है मुसन्निफ़ हल बयान कर रहे हैं कि ये मसला हल कैसे होगा। मगर पहले ये सारी बहसें मुकम्मल हो जाए तो कल जहाँ तक पहुँचे थे वहीं से आगे बढ़ते। सफ़ा नंबर 227 फ़स्ल थी दर्जातुल किब्र, उसके पहले पैराग्राफ में बीच में पहुँचे थे। वफ़ी अक़वाल ही अलामत मुसन्निफ़ बयान कर रहे थे कि किब्र के तीसरे दर्जे पे जो फ़ाइज़ होता है, तीसरे दर्जे पे जो पहुँचा हुआ होता है, उसके अंदर क्या क्या खामियाँ पाई जाती है, कैसे पता चलता है कि वहाँ पहुँचा हुआ है। तो उसमें अक़वाल में क्या होगा कि बे इज़हारी इनकार अला मन यकसुरु फ़ीमा यतवक्कहु, कि वो हर उस जगह पे मना करेगा कि जहाँ पे उसे तवक्को से कम मिले। अब तवक्को से कम मिले, माल भी हो सकता है, इज़्ज़त भी हो सकती है, मकाम रुतबा भी हो सकता है, जो चीज़ भी उसे मिले, अगर उसे तवक्को से कम मिले तो फिर उसको कबूल करने के लिए वो आमादा नहीं होता है। मैंने ताज़ीम व इब्दाई दावा व मुफ़ाखरत व मुबाहत व तस्कीर नफ्स व तशमीर, कि मसलन अगर वो देखता है कि उसके सामने किसी और को ज़्यादा इज़्ज़त दी गई, उसे कम इज़्ज़त मिली, तो बुरा समझेगा। हत्ता कि ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि उनसे पहले कंफर्म किया जाता है कि आप मजलिस पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। फिर उन्होंने इश्तिहार में देखा कि फ़ना साहब का नाम जो है अलकाब के साथ बड़े उर्फ़ में दिया गया, हमारा नाम जो है वो छोटे उर्फ़ में दिया गया, वो मजलिस में पहुँचते ही नहीं है, कोई बहाना करके नहीं आते। खुतबा हज़रात को पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? कहाँ हम बड़े आलिम हैं, हम बड़े आलिम तो नहीं, खैर हम बड़े मौलाना हैं। इसे जैसे हमने कल अर्ज़ किया था, मौलाना जल्दी बन जाता है आदमी, आलिम बाद में बनता है। तो हम बड़े मौलाना हैं, हमारा नाम छोटे उर्फ़ में क्यों लिखा गया। अब वो ताज़ीम के ऊपर नाराज़ होकर बैठ जाते, उस छोटी सी ताज़ीम को कबूल करने के लिए आमादा नहीं होते। इसी के उन्होंने जो कुछ सीखा होता है उसका हदफ यही होता है कि शान व शौकत और मंजिलत हासिल हो, शोहरत हासिल हो। इसे मुफाखरा और मुबाहात, फ़ख्र करने में वो कोशिश करते कि किसी से पीछे ना रहे,
اور فخر کرنے کے مقام پہ دیکھتے ہیں کہ فخر کرنے میں کوئی آگے بڑھ گیا تو اب جو اس کی تعظیم کے لیے کہا گیا اسے پسند نہیں آئے گا. کسی مقام پہ اس کا تعارف کراتے ہوئے اس کی شان میں 5 جملے کہے گئے، مگر اس کے علاوہ دوسرے جو صاحب تھے ان کا تعارف کراتے ہوئے 6 جملے کہے گئے. یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ وہ انتظامیہ سے ناراض ہی ہوں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا. کہ کیا ظلم ہوا؟ کہ میری تعریف میں وہ القابات استعمال نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے. یہ آپ کو شعراء میں ملیں گے، منقبت خواہ میں ملے گا کہ اگر جو سمجھا کہ میں بڑا ہوں، اور عام طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کو آخر میں پڑھاتے ہیں، اس کو اگر پہلے پڑھانے بتا دیا تو ناراض ہی رہے گا انتظامیہ سے کہ بھائی میں بڑا شاعر ہوں اور جو ہے مجھے تو آخر میں پڑھوانا چاہیے تھا، پہلے کیسے پڑھوا دیا. تو جو خواہش میں ہوتا ہے، وہ جو کبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کے سمجھ رہا ہوتا ہے، تو جہاں پہ بھی اس کی توقع سے کم چیز ملتی ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے وہ تشمیر غربت غیر فی العلم اور عمل، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس سے علم کے اعتبار سے آگے بڑھ گیا ہے اور عمل کے اعتبار سے آگے بڑھ گیا ہے تو یہ اپنے اندر رنج محسوس کرتا ہے، اپنے اندر دکھ محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اسے کو تو سمجھتا تھا کہ وہی سب سے آگے ہیں، اب پتہ چلا کوئی اور آگے ہیں، تو یہ دوسرے کے آگے بڑھنا اسے گوارا نہیں گزرتا. وہاذ درجہ تو اقبح الدرجات و اشدھا، کبر کے جتنے بھی درجات ہیں اس میں سب سے زیادہ قبیح اور سب سے زیادہ پست یہی والا درجہ ہیں کہ اس صاحبہ قد رسخت فی قلبہ شجرۃ الکبر وارتفعت اغصانها و فروعها، اسے کہ اس آدمی کے قلب میں کبر کا درخت جو ہے مکمل طور پہ اگ چکا ہوتا ہے، صرف جڑیں نہیں بیٹھی ہوتی بلکہ اب تو اس کے اغصان اور فرو بھی نکل چکے ہوتے ہیں، اس کی شاخیں بھی نکل چکی ہوتی ہے، اس کی ٹہنیاں بھی نکل چکی ہوتی ہے. اسے قلب میں جب کبر ہوتا تو شروع میں آغاز کہاں سے ہوتا؟ عجب سے، کہ جس کی تفسیر سے بحث آ چکی ہے. اب تو یہ کبر کی منزل پہ پہنچا ہے اور اس کا درخت پورا پروان چڑھ گیا ہے، اب اس کے سارے اعضاء اور جوارے کے اندر کبر نظر آ رہا ہے کہ بحث و احاطت علی جمیع جوارہ ہی، کہ اس طرح سے کہ اب ان ٹہنیوں نے اور شاخوں نے اس کے پورے بدن کو اپنے گھیرے میں دے دیا ہے. تو وہ دیکھتا ہے تو اکڑ کے دیکھتا ہے، بولتا ہے تو اکڑ کے بولتا ہے، حرکات و سکنات کرتا ہے تو اکڑ کے کرتا ہے، ہر جگہ کبر نظر آتا ہے. کہیں پہ بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کبر سے خالی ہوں، اس کا کبر اس کے ذہن میں مکمل طور پہ چھا گیا ہے. مگر اس سے نیچے والے درجے والے کیا ہیں کہ جس کے اندر ابھی اتنی زیادہ جو ہے پستی نہیں آئی، اس کے اندر کبر پیدا ہوا ہے مگر اس حد تک یہ خراب نہیں ہوا ہے کہ اس کی یہ اچھائی تک واپس آنا ہی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے. کہ ثانیہ کر اولا، پیدا والا کیفیت کے اعتبار سے دوسرے جیسا ہے مگر الا فی اظہار ہی اور لسان، مگر یہ فقط زبان سے کبر کا اظہار کرتا ہے، ابھی حرکات و سکنات کے اندر کبر نہیں آیا ہوتا ہے. زبان میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے، زبان سے باتیں ایسی کرتا ہے کہ پتہ چلے کہ اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، یا اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، یا اس سے بڑا کوئی صاحب فضیلت ہی نہیں ہے، یا اس سے بڑا کوئی دولت مند ہی نہیں ہے. زبان سے کبر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے مگر وہ دون الاولی، مگر پہلے والے سے یہ تھوڑا کم ہے. کیوں کہ تیرے کونہا اقل اغصانا منہا، اسے کبھی اس کی شاخیں پوری نہیں نکلی ہے. ابھی جو دل میں کبر کا درخت اگا تھا وہ بھی زبان تک اس کی شاخ پہنچی ہے، ابھی باقی اعضاء اور جوارے تک اس کے اثرات پہنچے نہیں ہیں. جبکہ الثالث ان یکون مستقرا فی قلبہ، تیسرا تھوڑا اس سے نیچے والا کہ جس میں کبر نے اس کے قلب کے اندر جڑ پکڑ رہی ہوتی ہے مگر ابھی زبان پہ بھی کبر آیا نہیں ہے. یہ آیا ہوتا ہے تو کبھی کبھار آ جاتا ہے اور پھر واپس اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے وہ کہ قلب میں مستقر ہو گیا ہے. بحیث رأى نفسه خیرا من غیرہ، اس طرح سے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اچھا دیکھتا ہے. یہ تو ہے دل کے اندر آ گیا اس کے کہ جب دوسرے کو نگاہ کرتا ہے
کہا وہ بے نمازی میں نمازی ہوں. دوسری نگاہ کرتا ہے کہا وہ تو روز چھٹیاں کرتا ہے میں ریگولر آتا ہوں. پھر تیسری نگاہ کی کہا یہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے میں پڑھنے میں اچھا ہوں. اپنے اندر جو ہے وہ اچھائی ڈھونڈ رہا ہے, دوسرے کی برائیاں ڈھونڈ رہا ہے. اِذَا أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي التَّوَاضُعِ, مگر ایک وہ ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے تواضع کی. اور بعض اوقات یہ کبر والے بڑے باکمال ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو ایسے لگیں کہ اس سے متواضع کوئی شخص ہی نہیں ہے, مگر اندر سے جو ہے وہ اکڑ محسوس ہوتی ہے, اکڑ جو ہے پکی ہو چکی ہوتی ہے. مگر زبان سے اتنی ملائم باتیں کریں گے, اپنے آپ کو حقیر و احقر قرار دے رہے ہوں گے, مگر وہ اندر کبر جو ہے موجود ہوتا ہے. اندر سب کو نگاہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, میں سب سے اچھا ہوں, مجھ میں یہ کوئی خرابی پائی نہیں جاتی ہیں. اور ایسے لوگوں کو پہچاننا ہو, ویسے تو زیادہ اچھا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے, بلکہ یہ فارمولہ دوسروں کے مقابلے اپنے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر پہچان ہے کہ اندر کبر ہے یا نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کے سامنے کسی اور کی تعریف کریں, پھر دل میں خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے. وہ دیکھیں ہم دیکھیں فلاں جو ہم سے پڑھنے میں اچھا ہے, اب دیکھیں دل میں کیا محسوس ہوتا ہے. اگر فوراً ذہن جواب بناتا کہ ہاں مگر اس میں وہ بھی تو خرابی ہے, اس کا مطلب دل میں جو ہے وہ کبر موجود ہے. ہاں اسی وقت دل کہتے ہیں ہاں وہ اس معاملے مجھ سے آگے ہیں اور مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھنے کی, اس کا مطلب واقعی تواضع ہے. تو اس کا دوسروں کو اصل میں تو ہم نے شروع کیا تھا دوسروں کو پہچانے کا طریقہ بتانے کے لیے, اس کے لیے زیادہ اچھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے کو پہچانے تو یہ زیادہ مفید ہوگا اور انسان اصلاح بھی کر پائے گا. دوسروں کو شاید پہچانے جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ اس کے بارے میں برا خیال بھی آ جائے. وَيَفْعَلُ فِعْلَ مَن يَرَى غَيْرَهُ خَيْرًا مِن نَفْسِهِ, اس کے کام کاج ایسے ہی ہوتے کہ وہ دکھاوا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ بڑے آدمی ہیں, اس کے دل میں ہوتا ہے میں بڑا ہوں, یہ کہاں بڑا ہے, زبان سے ہی بول رہا ہوتا ہے آپ بڑے آدمی ہیں, آپ اچھے پڑھنے میں, مگر دل میں ہوتا ہے نہیں تم کہاں میں اچھا ہوں. مگر یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے زبان سے جو ہے وہ تواضع کی. وہذا, یہ والا آدمی وَإِن رَسُخَتْ فِي قَلْبِهِ شَجَرَةُ الْقَلْبِ, اگرچہ اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے, جڑ پیدا ہو گئی ہے کبر کے درخت کی, إِلَّا أَنَّهُ قَطَعَ أَغْصَانَهَا بِالْكُلِّيَّةِ, مگر اس نے اس کی شاخوں کو کاٹ دیا ہے. تو بھی حرکات و سکنات میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے, زبان سے کم از کم وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے, اعضاء و جوارح سے حرکات کم از کم بہتر کر رہا ہے, چاہے ابھی جو ہے وہ بنیاد اس کے قلب میں موجود ہیں. فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِكَ مُنْكِرًا عَلَى نَفْسِهِ فِي مَا رَسُخَ فِيهَا, اگر ساتھ ساتھ وہ دل میں جو خیالات آ رہا ہے اس کو انکار کرتا چلا جائے. جیسے خیال آیا دل میں کہ میں فلاں سے فلاں چیز میں اچھا ہوں, اپنا انکار کیا, اپنے کو روکا کہ غلط خیال آ رہا ہے, اس کا مطلب تو یہ کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. وَمُغْضِبًا عَلَيْهَا مُتَشَمِّرًا لِإِزَالَتِهَا, کہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں, جیسے کبر کا خیال آتا ہے اپنے میں غصہ کرتا ہوں اور اپنی ملامت کرتا ہوں اور اپنے سے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو جو ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ بِسُرْعَةٍ وَسَهُولَةٍ, مگر کوئی یہ سب نہ سمجھے کہ ذرا سا غصہ آنے سے یا ذرا سا اپنے ناراض ہونے سے یہ ختم ہو جائے گی چیز. کہتے آسانی سے ختم نہیں ہوتی, مگر یہ کہ کوشش کرتا رہے گا تو کبر کی جو بنا قلب کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو وہ ختم کر سکتا ہے. وَتَمِيلُ النَّفْسُ إِلَى مَا تَشْتَهِيهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ بِدُونِ اِخْتِيَارٍ, اور نفس جو ہے اس کا مائل ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ بعض ان چیزوں کی طرف کہ جو اسے کرنی چاہیے, اور محسوس کرے گا کہ کبر کے درخت کے جڑیں اس کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے اس نے شاخیں کاٹ دی, اس وجہ سے کبھی کبھار اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کروں, مگر پھر اسے احساس ہو جاتا ہے, وہ احساس ہو جاتا ہے, اس وجہ سے وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. مگر اگر یہ کوشش مسلسل نہیں رکھے گا تو چونکہ بنیاد پڑی ہوئی ہے, جیسے اگر جسم کے اندر کسی بیماری کے جراثیم داخل ہو جائے تو اگر جو اس نے جسم پہ اثرات دکھانا شروع نہ کیے ہوں, اگر اس کا مکمل خاتمہ نہ کیا جائے تو آگے جا کے کبھی نہ کبھی وہ اپنے اثرات
دکھاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر اس نے یہ ختم نہیں کیا تو کسی اور طرح سے ظاہر ہوں گے، اور اپنے کبر کو ظاہر کرنے کے لیے تواضع کو ذریعہ بنائے گا. اب دل میں پیدا ہوا کہ میں بڑا ہوں، لوگوں کو کیسے ظاہر کرے؟ تو اب وہ پہلے والا تو آدمی نہیں ہے کہ اکڑ کے ساری باتیں کرے، وہ گھما پھرا کے کوئی ایسی باتیں کرے گا جس سے اس کا کبر کو کی تسکین ہو، اس سے ثابت ہو جائے کہ وہ بڑا ہے. کوئی مجلس میں کوئی بات کہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ کہے گا یہی والی بات میں نے پیرس میں ہی پڑھی تھی، اور ابھی 2 ہفتے پہلے تو دبئی میں پڑھ کے آ رہا ہوں یہ. تو وہ بیچ بیچ میں بتا دے گا تاکہ وہ اس کے کبر کو راحت ملے. اور ابھی مجھے جانا ہے فلاں جگہ پڑھنے کے، وہاں بھی یہی پڑھنے والا ہوں. گھما پھرا کے جو ہے وہ لے آئے گا، اگر یہ مکمل طور پہ اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. خاتمہ ہو گیا تو پھر وہ اس بات کی خواہش ہی نہیں کرے گا. کسی مقام پہ وہ ضروری سمجھے گا کہ اس بات کا اظہار کیا جائے، تو بھی وہ ایسا جملہ نکالے گا کہ جس میں کبر کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو. مگر یہ واضح رہے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈھونڈنا اپنے آپ کے اندر ہے. ایسا نہیں کسی مقرر نے کہا ہو تو ہم ڈھونڈے کہ اس نے اچھا اس لیے کہا تھا. ہو سکتا ہے اس نے خلوص سے کہا ہو، کسی مطلب کو سمجھانے کے ضروری ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجمع ایسا ہوتا ہے کہ جب تک اس کی یہ پتہ نہ چلے کہ مولانا جو بڑے مولانا ہیں تب تک بات نہیں مانتے، اور لوگوں کے سامنے بڑے مولانا ظاہر کرنے کے لیے بعض جملے اس کو کہنے پڑتے ہیں. تو اس کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کے اندر دیکھیں گے کہ یہ والی خرابیاں پیدا نہ ہوں. وَلَٰكِنَّهُ كَانَ فِي مَقَامِ الْمُجَاهِدَةِ، مگر چونکہ یہ کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تو فَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَثِيرُ اسْمٍ، تو امید ہے کہ اس سے زیادہ گناہ نہیں ہوں گے، اور اگر ہو بھی گئے تو پھر وہ اس کو ختم کر دے گا. وَمِثْلُهُ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ لِلْوُصُولِ إِلَىٰ مَا يَطْلُبُهُ بِمُقْتَضَىٰ وَعْدِهِ، وہ یہ وہی آدمی ہیں کہ جس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے جن لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ توفیق دے گا گناہ سے نکالنے کی، یہ اس کا مصداق بن جائے. اس لیے جو آدمی کوشش کرتا ہے پھر پروردگار جو ہے اس کی مدد کرتا ہے اور اس گناہ سے نکل آتا ہے. وہ جو کوشش ہی نہیں کرتا، ایک آدمی ددر میں پھنسا اور بیٹھ گیا آرام سے کہ اب تو ادھر ہی مزہ آ رہا ہے کیچڑ میں، نکلنا ہی نہیں ہے، تو پھر نکل نہیں پائے گا. وہ جد و جہد کرے گا تو ممکن کوئی ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ کے نکالے اس دلدل سے. تو اگر گناہ کے دلدل میں پھنسنے کے بعد بھی اگر اس کا نکلنے کا ارادہ ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو پھر نصرت پروردگار اس کی شامل حال ہوگی، توفیق پروردگار شامل حال ہوگی اور وہ نکل سکے گا. اب اس کا علاج کبر کی تینوں قسموں کا. تو کبر کی تینوں قسموں کے علاج کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جڑ کی طرف جانا پڑے گا کہ کبر کی بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے. تو پہلے آ چکا کہ کبر کی بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ عجب کی وجہ سے. عجب پہلا سٹیج تھا، پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں پہ انسان خود پسند بنتا ہے، خود ہی جو ہے خوش ہو رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. بعض اوقات یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خوشی اندر دبا نہیں پاتے تو منہ پہ بھی نکل آتی ہے، اور آپ کو لگے گا کہ مثلا وہ ہنس رہے کسی بات کے اوپر بغیر کسی وجہ کے، مگر عام طور پر اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے. میں کتنا اچھا ہوں، میں نے آج نماز شب پڑھی ہے، کتنا اچھا ہوں، آج تو جو استاد نے جتنے سوال کیے سب کے جواب دیے. یہ بات اتفاقاً ایسا ہوتا ہے، مگر جب ایسا ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اندر ہی اندر. کہتے ہیں اگر یہ عجب کو ختم نہیں کرے گا تو کبر ختم نہیں ہوگا. اس کا علاج یہ کہ پہلے عجب کو ختم کرے. عجب کو ختم کرے گا تو کبر ختم ہو جائے گا خود بخود. تو عجب کے علاج کے لیے کافی تفصیلی بحث آئی تھی. 12 یا 13 طریقے تو عمومی بیان ہوئے تھے، اور پھر خصوصی طریقے وہ یہاں پہ اپلائی کرے وہ. تو عجب ختم ہوگا تو کبر جو ہے ختم ہو جائے گا. پھر بھی کچھ جو ہے خصوصی طریقے کبر کے ختم کرنے کے ہیں، وہ بھی مصنف بیان کر رہے ہیں. فصل علاج و کبر علما و عملا، کہ کبر کا علاج علم کے اعتبار سے کیا علاج ہے اس کا، اور عمل کے اعتبار سے کیا ہے. اور کبر کر عجب فی کیفیت علاج ہے اجمالا و تفصیلا، کہ کبر جو ہے وہ عجب کی طرح سے ہی ہے. عجب یعنی خود پسندی، کبر یعنی وہاں پہ خود پسندی میں کیا تھا؟ مقایسہ نہیں تھا کسی سے، خود ہی خود اپنے آپ کو اچھا سمجھ آتا. کبر میں مقابلہ آ گیا، فلاں سے میں اچھا ہوں. تو یہاں پہ کبر کہتے ہیں عجب کی طرح سے ہی ہے علاج میں. ادھر کبر و ما تضمن معنی العجب،
اسے کبر کے اندر بھی عجب شامل ہی ہوتا ہے۔ اے استعظام النفس سے، عجب کا مطلب کیا تھا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، وہ اس کے اندر بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ کان عجب و منشن رہو، اور کبر پیدا ہوتا ہے عجب کی وجہ سے، عجب ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے۔ تو فما ذکر علاج مطلق العجب هو العلاج اور مطلق کبر، تو جہاں پہ عمومی علاج عجب کا بیان ہوا تھا، جو 13 طریقے بیان ہوئے تھے، وہی سارے طریقے یہاں پہ بھی آ جائیں گے کبر کے علاج کے حوالے سے بھی۔ اب جیسے عجب میں ایک بات آئی تھی کہ وہ کبر میں بھی اہم ہے، وہ کیا آیا تھا کہ عجب پیدا ہوتے وقت انسان یہ سوچے کہ عجب پیدا کیوں ہو رہا ہے، پہلے جڑ کو پکڑے۔ اس لیے عجب خود سبب نہیں ہے، سبب ہے کبر کے لیے، مگر خود ہی کسی اور کا مسبب ہے۔ جیسے منطق ہم پڑھ چکے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک زاویے سے سبب ہوتی ہیں، دوسرے زاویے سے مسبب ہوتی ہیں۔ تو عجب سبب ہیں کبر کے لیے، مگر اپنے آپ پہ خود یہ مسبب ہے۔ مسبب کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کس کا ہے؟ وہ چیز کے جس کی وجہ سے عجب پیدا ہوا۔ تو اگر عجب پیدا ہوا علم کی وجہ سے، تو وہ دیکھے کہ اگر علم کی وجہ سے مجھے عجب پیدا ہو رہا ہے تو کیا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے معاشرے میں؟ جب اسے جواب یس میں ملے گا تو خود ہی ختم ہو جانا چاہیے عجب اس کا، کہ اس وقت میں عجب کروں گا کہ جب مجھ سے بڑا کوئی عالم باقی نہ رہے۔ عجب پیدا ہو اپنی سخاوت کی وجہ سے، تو دیکھیں کہ معاشرے میں اس سے بڑا سخی نہیں ہے کوئی، جب اس کا جواب نہیں لگا ہے تو اس کا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کہتے کبر میں پھر آپ جڑ کو پکڑے، کبر آیا عجب کی وجہ سے، عجب کس وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ جو ذہن میں خیال آیا اس کا جواب دے۔ اگر آیا کہ نماز شب پڑھنے کی وجہ سے عجب پیدا ہو رہا ہے، تو سوال کر کہ میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا ہے، تو سارے تعلیم بھی پڑھتے ہیں، شاید ایک آدھ ہوں گے جو ہے نہ پڑھتے بھی ہو، مگر ایک آدھ دو کا تو اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سارے پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھتا ہے کہ سارے ہی پڑھتے ہیں تو کہنا کہ مجھ میں کیوں عجب پیدا ہوگا بھائی؟ انسان عجب اس میں کرے کہ جس میں وہ خود ہی ہو، تو کوئی بھی چیز اسے ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں وہ یک و تنہا ہو، کہ وہ چیز کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو وہ سبب ختم ہوگا تو عجب ختم ہوگا، عجب ختم ہوگا تو کبر ختم ہوگا۔ کہ ولیکن ما بہ الکبر عن بواعثہ ہے یا بواعث العجب بعینہا، کہ کبر کے باعث وجہ عجب ہے، اور عجب کا جو وجہ ہے اس کو ختم کریں گے تو عجب ختم ہوگا اور کبر ختم ہوگا۔ تو فما ذکر علاج العجب بالبواعث المذکورہ مشترک بینہما، تو جو عجب کے لیے آیا تھا کہ عجب ان چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کو ختم کرے تو کبر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی کہتے ہیں کچھ چیزیں خاص جو ہے کبر کے لیے ہیں، اس کو بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ من المعالجات المختصۃ بالکبر، کہ وہ علاج کے جو خاص ہے کبر کے لیے، وہ ہے کہ ان یتذکر ما ورد فی ذمہ من آیات والاخبار المذکورۃ وغیرہا، کہ وہ ان آیات کا مطالعہ کرے کہ جس میں کبر کی مذمت آئی ہے، ان روایتوں کا مطالعہ کرے کہ جس کے اندر کبر کی مذمت آئی ہے، یہاں تک جیسے کہ پچھلے آیات و روایت میں آ گیا کہ کبر کرنے والا گویا کہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے آمادہ کر رہا ہے، اس لیے کہ کبریائی خاص ہے خدا کے لیے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے گویا چاہ رہا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بڑا سمجھا جائے، تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر اس پہ غور و فکر کرے گا کہ یہ کتنی کبھی چیز ہے کہ جس کو وہ اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا۔ وَيَتَأَمَّلُ فِي مَا وَرَدَ فِي مَدْحِ ضِدِّهِ، اور غور و فکر کریں ان روایتوں کے اوپر کہ جو اس کی ضد کی مذمت کے لیے آئے ہیں۔ تو کبر کی ضد کیا ہے؟ تواضع، جیسے پہلے آ چکی ہے ساری چیزیں۔ عجب کی ضد کیا بیان ہوئی تھی؟ انکساری، اور کبر کی ضد تھی تواضع۔ تو تواضع کی تعریف میں جو آیات آئی ہیں، جو روایت آئی ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اب اس میں کچھ مزید طریقے بیان کر رہے، اور پھر ایک اشکال اور اس کا حل، اور وہ اشکال جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہم نے کر دیا کہ جو عام طور پہ طالب علموں اور علماء کو زیادہ پیش آنے والی چیزیں ہیں کہ ہم کیسے ایک جاہل کے سامنے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جاہل ہیں، ہم اس کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں، اور پھر بھی ہم تواضع کریں
اور اس کو اپنے سے بڑا سمجھے، تو یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوگی؟ تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گا۔ سلوات پڑھیں۔ گفتگو کبر کے حوالے سے جاری تھی، اور کل بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ کبر کا دو طریقے سے علاج بیان کیا گیا ہے، ایک علماً اور دوسرا عملاً۔ علماً جو کبر کا علاج ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہو چکی تھی، اور مزید باتیں آج بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد ایک اشکال اور اس کا حل، کہ جس اشکال کی وضاحت بھی تھوڑی سی کل کے درس کے آخر میں بیان ہوئی تھی، جس کو واپس انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ مگر پہلے کل جہاں تک گفتگو شروع ہوئی تھی علاج کبر کے حوالے سے، وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر 228 کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْمُعَالَجَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْكِبْرِ، کہ وہ طور و طریقے، وہ علاج کے جو مختص ہیں کبر کے ساتھ، وہ یہ کہ ان یتذکر ما ورد فی ذمہ من آیات والاخبار المذکورۃ وغیرہا، کہ سب سے پہلے تو انسان ان آیات اور روایات کی طرف متوجہ ہو کہ جو تکبر، غرور اور کبر کی مذمت میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر اس کا مطالعہ کرے گا تو اس کا اثر ہوگا، اور اس اثر کے تحت وہ اپنے کبر کو اپنے آپ سے دور کر سکے گا۔ وَيَتَأَمَّلُ فِي مَا وَرَدَ فِي مَدْحِ ضِدِّهِ، اور پھر غور و فکر کرے کہ کبر کے برعکس چیز جو ہے اس کی مدح و تعریف میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہے۔ تو کبر کے برعکس چیز کیا ہے؟ تواضع۔ تو تواضع کی مدح کے اندر جو آیات و روایات ہیں اس کا مطالعہ کرے۔ آنی التواضع کما یاتی، اس سے مراد تواضع ہے کہ جس کے مطابق گفتگو آگے بیان ہوگی۔ وَلَكَوْنِ الْكِبْرِ مُشْتَمِلًا عَلَى شَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى الْعُجْبِ وَرِيَةُ النَّفْسِ فَوْقَ الْغَيْرِ، اور چونکہ کبر جو ہے وہ عجب سے ایک مرحلہ آگے ہے۔ عجب میں تو فقط انسان خود پسند تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ کبر میں یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، سامنے کسی کو مقایسے کے لیے لا رہا ہے سامنے۔ تو فَيَنبَغِي أَن يَعْلَمَ، تو پھر انسان کے ضروری ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ان الحکم بخبریت نفسہ من غیر غایت الجہل والصفات، کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں سے بلند ہوں یا میں فلاں سے اچھا ہوں، تو اس قسم کی خبر دینا یہ اس کے جاہل ہونے کی علامت ہے، اور اس کے سفی یعنی بیوقوف ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کی اندرونی کیفیت کی خبر دے ہی نہیں سکتا، تو وہ کیسے کہہ سکتا کہ میں جو ہے سامنے والے سے بلند ہوں، یا یہ سمجھے کہ میں زیادہ سخی ہوں سامنے والے سے، یا میں زیادہ عالم ہوں سامنے والے سے، یا میں زیادہ پرہیزگار ہوں سامنے والے سے۔ اگر کوئی اس کا اعلان کرتا ہے یا خود اپنے قلب پہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی جہالت اور اس کی صفاحت کی دلیل ہے، کہ فضا اللہ فی الغیر من خفایا الاخلاق الکریمہ ما ینجی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ غیر کے اندر وہ خوبیاں ہو چھپی ہوئی جو اس کو پتہ نہیں ہے، میں ایسی خوبیاں ہو، چھپی ہوئی خوبیاں ہوں کہ جو اسے نجات دلا دے، اور یہ جو غرور کرنے والا ہے وہ نجات یافتہ نہ ہو سکے۔ تو ضروری تو نہیں کہ انسان اندر سے اچھا ہو تو اپنی خوبیوں کا اظہار بھی کرتا پھرے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں نیک آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ نیک نہ لگ رہا ہو مگر اندر سے وہ نیک ہو، جبکہ وہ فیہ من الملکات الذمیمہ ما یحرکہ و یردی ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس آدمی کے اندر یعنی جو غرور کر رہا ہے اس کے اندر اتنے پست اخلاق موجود ہو کہ جو اسے ہلاک کر دے، جو اسے ہمیشہ کی بربادی میں مبتلا کر دے۔ وَكَيْفَ يَشْتَرِي صاحب البصیرہ ان یرجح نفسہ علی الغیر مع ابہام الخاتمۃ وخفاء الاخلاق الباطنہ واشتاق کل فی انتساب الی اللہ تعالی، اور کیسے ایک عقلمند آدمی صاحب بصیرت
یعنی سمجھداری رکھنے والا آدمی کیسے یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں، جبکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا اپنا خاتمہ کیسا ہونا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ دوسرے کا خاتمہ کیسا ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے آج یہ اچھا ہو، مرتے وقت یہ برا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہ جس کو برا سمجھ رہا ہے اور جس کے وہ اپنی فوقیت کا اظہار کر رہا ہے وہ آج برا ہے، ہو سکتا ہے کل اچھا ہو جائے۔ تو سمجھدار آدمی جب تک کہ انجام تک نگاہ نہ رکھتا ہو، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے دوسرے سے بلند ہوں یا اچھا ہوں، جبکہ دونوں ہی اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی فضیلت کو زیادہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک جو ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے بندہ ہونے کے ناطے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور خوبی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ قریب ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کے پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو جو ہے لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھے ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے جس آدمی کو ہم حقیر سمجھ رہے ہوں وہی ولی خدا ہو، وہی پروردگار عالم کا دوست ہو، وہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو بیوقوف سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے خدا کے نزدیک وہی جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو انسان کی ذمہ داری یہ بندی کو نگاہ اپنے آپ کے تک محدود رکھے گا، اپنے کو دیکھے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرے، بجائے یہ کہ اپنے آپ کو دوسرے سے موازنہ کر کے اپنی فوقیت کا اظہار کرے۔ کہ فالواقف یختر الخاتمہ و انادۃ النجات والہلاک بالبواطن لا یرا لنفسہ مزیۃ علی غیرہ۔ تو وہ آدمی کے جو سمجھدار ہیں، جو اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ اصل معیار خاتمہ ہے، خاتمہ بالخیر ہے، اصل معیار آج کا اچھا ہونا نہیں ہے، اصل معیار یہ کہ اچھائی کے ساتھ انسان مرے، تو وہ کبھی بھی دنیا میں کسی مقام پہ خود کے اچھے ہو جانے پہ خوش نہیں ہوتا، اور کسی اور کے برے ہو جانے کے اوپر اپنے آپ کو اس سے آگے نہیں قرار دیتا ہے۔ اسی کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میں اچھا ہوں وہ برا ہے، مت برعکس بات ہو جائے کہ میں برا بن جاؤں وہ اچھا ہو جائے۔ والعارف بکون کل فرد من افراد موجودات اثرا من آثار ذاتہ ولمعۃ من لمعات انوار صفاتہ۔ اور عارف آدمی وہ جو معرفت پروردگار رکھتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ گویا اسی طرح سے نسبت رکھتی ذات پروردگار عالم کی طرف کہ جیسے ایک سورج کی نسبت اس کے شعاعوں کی طرف ہے۔ تو شعاعوں کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر سورج نہ ہو تو مخلوقات کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر خالق نہ ہو تو اصل حقیقت خالق کی ہے۔ یہ مخلوقات تو ان کی شعاعوں کی مانند ہیں۔ تو اب ایک شعاع دوسری شعاع کے اوپر جو کیسے فخر کر سکتی ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ محتاج ہے سورج کی۔ تو مخلوقات میں ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اوپر کیسے اپنی فوقیت کا اظہار کر سکتی ہے، جبکہ دونوں اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں خالق کے۔ بل رشحۃ من رشحات فضلہ وجودہ و قطرۃ من قطرات تیار فیض وجودہ لا ینظر الی احد بالنظر السوء والعداوۃ بل یشاہد الکل بعین الخیریۃ والمحبت۔ کہتے اسی وجہ سے ہم عارف کو دیکھتے ہیں۔ عارف یعنی وہ آدمی کہ جو اپنی ذات کی پہچان بھی رکھتا ہے اور اپنے رب کی پہچان بھی رکھتا ہے۔ وہ جب بھی کسی کی طرف نگاہ کرے گا تو الفت اور محبت کی طرف نگاہ کرے گا، کبھی اس کو حقارت سے نہیں دیکھے گا۔ اس سے کوئی جان رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں پروردگار عالم کا ایک بندہ ہوں وہ بھی خدا کا ایک بندہ ہے، جس طرح سے پروردگار عالم مجھ سے محبت کرتا ہے اس بندے سے بھی خدا محبت کرتا ہے۔ تو پھر عارف جو ہے وہ کبھی بھی دوسرے بندے کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو غرور اور تکبر میں مبتلا انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنی معرفت کھو دیتا ہے اور اپنے رب کی معرفت کو کھو دیتا ہے، تب اس میں غرور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف کے اشکال اور اس کا حل بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو بھی سامنے آئے اس
کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں حقیر قرار دو، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو ناپسند کرو، اگر کوئی احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ناپسند کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بندہ ہے جو بے نمازی ہے، بے نمازی ہے، اس کا مطلب خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ اس کو مبغوض، کہ اس کو ناپسند کرنا چاہیے۔ دوسرے کو کہا جائے کہ اسے ہم نے تواضع سے پیش آؤ، اس کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے کو اس پہ فوقیت نہ دو۔ تو یہ دونوں چیزیں کیسے جم کریں گے؟ یا ایک عالم سے کہا جائے کہ جب تمہارے سامنے جاہل بھی آئے تو اس کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، تو اب جب جاہل آ کے سوال پوچھے گا تو عالم کیا تواضع میں یہ کہے گا کہ مجھے کیا معلوم، آپ کو ہی معلوم۔ تو جاہل اس کو عالم سمجھ کے پوچھنے آیا ہے، اور جب وہ جواب دے گا اس کا مطلب اس کو جاہل سمجھ رہا ہے، تبھی تو جواب دے رہا ہے وہ۔ تو جب اس کو جاہل سمجھ کے وہ جواب دے رہا ہے، اس کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اس سے۔ اور کہا تو جا رہا ہے کہ تواضع کرے، آپ اپنے آپ کو سامنے والے سے چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، یا کم از کم مساوی سمجھے۔ تو یہ دونوں باتوں کو جم کیسے کریں گے کہ ہم کہیں کہ فوقیت کا اظہار بھی ہو، تبھی عالم جاہل کو جواب دے سکے گا، تبھی جو ہے وہ ایک مبلغ جو ہے اس آدمی کو کہ جو معصیت کر رہا ہے تبلیغ کر سکے گا۔ فوقیت ہوگی تو تبلیغ کرے گا، اور دوسرے کہا جائے نہیں تواضع سے پیش آنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو جم کیسے کریں گے؟ تو اس کے جو مصنف دو جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تواضع کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ انسان جیسے باقی اشیاء، اس کے اندر دیکھنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں۔ تو ایک زاویہ ہے ذات کو دیکھنے کا، ایک زاویہ ہے صفت کو دیکھنے کا۔ دو برتن مٹی کے پڑے ہوئے ہیں، ایک برتن مٹی کا ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ سالم ہے۔ اب یہ مٹی کا برتن جو سالم ہے، اس کو ٹوٹے ہوئے برتن کے سامنے تواضع کرنا ہے۔ کس اعتبار سے تواضع کرنا ہے؟ ذات کے اعتبار سے، کہ اس سالم مٹی کا برتن کہے گا کہ بھائی میں بھی مٹی کا، تو بھی مٹی کا، تو مجھے تجھ پہ کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مگر پھر اس مٹی کے سالم برتن کو یہ بھی معرفت رکھنی ہے کہ میں سالم ہوں، وہ ناقص ہے، یعنی صفت کے اعتبار سے فرق ہے کہ صفت میں سالم ہوں، وہ ناقص ہے۔ تو یہ معرفت رکھتے ہوئے، مگر اس پہ غرور نہیں کرنا ہے۔ اس کو دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میں سالم ہوں، کل میں ٹوٹ جاؤں، اور وہ ٹوٹا ہوا برتن واپس جو ہے وہ بن جائے۔ تو ذات کے اعتبار سے تواضع کرنی ہے، اور صفت کے اعتبار سے فوقیت دیکھتے ہوئے اپنے کاموں کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اب اگر ایک عالم کے سامنے جو جاہل آگے سوال کرے تو اسے تواضع کرنی ہے۔ کس اعتبار سے تواضع کرنی ہے؟ جی نہیں واضح ہوا، کیا پوچھیں؟ ہاں، ذات کے اعتبار سے۔ اچھا سے تو ذات کے اعتبار سے تواضع کرنی ہے کہ بھائی میں بھی ابن آدم ہوں، وہ بھی ابن آدم ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، وہ بھی خدا کا بندہ ہے، تو اس اعتبار سے مجھے اس پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ مگر پھر اس کے سوال کا جواب بھی دینا ہے کہ صفت کے اعتبار سے علم ہے میرے پاس، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو صفت کے اعتبار سے جواب دیتے ہوئے اس کے دل میں غرور نہ پیدا ہو، اس کو نگاہ کس پہ رکھنی ہے؟ اپنی ذات کے اوپر۔ جی کیا عالم و جاہل مساوی نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، وہ صفت کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ ذات کے اعتبار سے دونوں مساوی ہے، صفت کے اعتبار سے دونوں مساوی نہیں ہے۔ تو صفت پہ نگاہ رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے اسے، مگر ذات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے تواضع سے کام لینا ہے، تاکہ پھر اس کے اندر غرور پیدا نہ ہو۔ اس سے کہ علم جو ہے وہ صفت ہیں، اور ایسی صفت ہے جو ذاتی نہیں ہے، پیدا ہوا تو کچھ نہیں آتا تھا اس کو، بعد میں وہ سیکھا۔ جو صفت آ سکتی ہے وہ جا بھی سکتی ہے، آج عالم ہوں گے واپس ظاہر ہو جائے،
ایسے قصے ملتے تاریخوں میں کہ رات کو سویا تو عالم تھا، صبح اٹھا تو جاہل بن گیا، سب کچھ بھول گیا اپنا سارا علم۔ حتیٰ کہ یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ انسان اتنا نسیان کا مریض بن جاتا ہے کہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ کون سا ہے، الٹا ہاتھ کون سا ہے۔ تو اب وہ صفت کے جو زوال پذیر ہیں اس سے اسے غرور کرنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے رہتی نہیں ہے۔ تو نگاہ ذات پہ رکھے گا تو تواضع ہوگا، اور نگاہ صفت پہ رکھے گا تو وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکے گا۔ یہ ایک حل دیا ہے، دوسرا حل تک دیکھتے کہ پہنچ پائیں گے تو اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔